बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी कौम से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने बहुत सी बात की, लेकिन आज उन्होंने अपने खिताब के दौरान साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब और कुछ दीगर सियासतदानों के पुराने बयानात भी दिखाए और ये कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने भी तो फौज के खिलाफ बयानात दिए थे, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और अब शहबाज गिल ने एक बयान दिया तो उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों हो गई? तो क्या वाकई इमरान खान साहब ने यह तस्लीम कर लिया कि शहबाज गिल ने वैसा ही बयान दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जैसा कि माजी में नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने दिया था? और इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ जो रजीम चेंज की साजिश है वो भी ख़त्म नहीं हुई और अब उनको नाअहल करार देने के लिए साजिश की जा रही है। क्या उनको अपनी नाअहली का यकीन हो चुका है? इस तकरीर में उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो हाल ही में कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कुछ सरगर्मियाँ हैं उस पर भी बात की है। तो इमरान खान साहब की इस तकरीर का जायज़ा लेंगे और ख़ास तौर पर जो इसमें खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र आया है, इसमें हम खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसका भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। हमारे साथ बैरिस्टर गौर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। आज साबिक स्पीकर असद कैसर साहब के बिहाफ पे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है जिसकी कल हेयरिंग होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। सबसे पहले मैं खुर्रम साहब चाहूंगा कि आप इमरान खान साहब का एक जो तकरीर का क्लिप है वो जरा सुने और फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है और कि इलेक्शन में किसी तरह ये इतने कमजोर हो जाएं कि जब ये इलेक्शन हो फिर नवाज शरीफ आए वहां से इंग्लैंड से और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली। खुर्रम साहब, आपको लग रहा है कि ये वैसी ही गेम है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसी तरीके से अब इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करने का फैसला हो गया जिसका कि उन्होंने जिक्र किया? जी, इस खेल को कहते हैं मकाफात अमल। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो नवाज शरीफ के साथ नाहक और नाइंसाफी हुई, अब इमरान खान साहब के साथ भी वो प्रोसेस होगा और उम्मीद है कि नाहक और नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन जिस मयार पर नवाज शरीफ को परखा गया कि जो तनख्वाह उन्होंने नहीं ली, वसूल नहीं की और ये कहा कि जी चूंकि नहीं ली लेकिन फिर भी असासा था, आपने जाहिर नहीं किया, तो अगर पार्टियों के सरबराहान के लिए, वज़राए आज़म के लिए इतना आला मयार रख दिया गया है तो फिर उसी मयार पर इमरान खान को परखा जाना चाहिए और जब परखा जाएगा तो वो तो मुंह के बल आ गिरेंगे। इसीलिए ये तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह जो है उनके ऊपर वो मयार अप्लाई ना हो सके जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के ऊपर अप्लाई कर दिया था। तो ये उनकी कोशिश है। दूसरा ये बड़ी अहम बात है कि जिस आज तकरीर भी उन्होंने की, जो हम आज सुन रहे हैं और जो इनके कल चीफ ऑफ स्टाफ हैं जिन्होंने जो टेलीविजन गुफ्तगू की, ये आगाज मीर साहब आपके अकब में आपको याद होगा बिजली के बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का किया गया था। आज वो जो सिविल नाफरमानी पर उकसाने की कोशिश की थी वो आज फौज के अंदर बगावत उकसाने की कोशिश। शहबाज गिल साहब ने वही बातें की हैं जो माजी में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब करते रहे? जी, ये फैसला आपके नाजरीन बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो इख्तलाफ था फौज पाकिस्तान के साथ वो उनके गैर आईनी रोल के हवाले से था कि उन्होंने अपने आईनी रोल से तजावुज़ किया और ये हमारा आज भी ये हमारा ईमान है, ये हमारा एक बिलीफ है कि अफवाज पाकिस्तान को अपने दायरा कार के अंदर रहना चाहिए। लेकिन आप देखिए नवाज शरीफ ने नाम लिए, आज इमरान खान साहब ने क्लिप भी चलाया लेकिन जाहिर है मीडिया पे वो चल नहीं सका। लेकिन नवाज शरीफ ने आज तक कभी फौज को गद्दार और मीर जाफर मीर सादक करार नहीं दिया। उन्होंने कभी फौज को जानवर नहीं कहा, उन्होंने कभी फौज को अमरीकी एजेंट नहीं कहा, उन्होंने कभी फौज को मुल्क दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने कभी फौज को पाकिस्तान फरोश नहीं कहा, उन्होंने कभी फौज को यजीद नहीं कहा, उन्होंने कभी फौज को गुलाम नहीं कहा। ये सब वो बातें हैं जो इमरान खान साहब और उनके जो
قریبی لیڈرز ہیں ان سب نے ایک دفعہ نہیں کی، کئی دفعہ کی ہیں، اور شواہد اب ناقابل تردید ہے اس معاملے میں. تو یہ جو ایشو ہے کہ ایک حد تک ہمارا موقف اصولی ہم اس پر کھڑے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فوج کو اس طرح متون نہیں کیا جس طرح عمران خان صاحب اور ان کی حواری کر رہے ہیں. اور یہ اہم ترین بات ہے. دیکھیے بار بار اظہار رائے کی آزادی کا ذکر ہوتا ہے. آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو آپ سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کو ڈیمیج، 6 باتیں، ہاں 6 باتیں، لیکن جو اہم باتیں. اور دوسری بات جو آخری لائن ہے، انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس، یہ ہوا ہے اور اس کے بھی ناقابل تردید شواہد. اچھا گور صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ قانون دان ہیں، آپ نے آج اسد قیصر صاحب کے بہاف پہ ایک پٹیشن بھی فائل کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اس کے بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب نے جو شہباز گل صاحب کے بارے میں بات کیا ہے، ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل صاحب کے بارے میں کیا مین بات کیا کی ہے. شہباز گل نے جو کہا، اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے. اس کا ہمارا آئین، ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں، اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. یہ کوئی عمران خان صاحب نے کھل کر دفاع نہیں کیا شہباز گل کا، اور آج پرویز لائی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ شہباز گل کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ سر ایکچولی میر صاحب خان صاحب بڑا یقین رکھتے ہیں آئین کی عملداری پہ، قانون پہ، عدالتوں پہ، ایک ڈیو پروسیس پہ. اس لیے انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی لکھا کہ اگر اس کا کوئی کنڈکٹ اور اس نے جو کچھ کہا ہے، اگر وہ پاکستان کے قانون کے حساب سے، آئین کے مطابق اگر وہ کوئی جرم ہے تو وہ جرم بھی قانون کے مطابق اس کو سزا دینے چاہیے، لیکن اس کا موقع ملنا چاہیے اپنے صفائی کا. اور سیکنڈلی جو ہم سب کو مذمت کرتے ہیں اور ہم سب کو کرنے چاہیے، حامد میر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ خود جج بن کے کہے کہ میری جو ہے تضحیق ہوئی ہے اور خود جا کے سب سے پہلے فوج لے کے جا کے ساتھ اتنے سارے لوگ چلے جائیں، آپ اس کی گاڑی بھی کے شیشے بھی توڑے، اس کے ڈرائیور کو بھی زخمی کرے، اور پھر ان کو اریسٹ کر کے کہیں کہ ابھی آ جاؤ، یہ میں نے FIR کیا ہوا. پہلے بندے کو اریسٹ کر کے زد و کوب کرو اور پھر آ کے کہو کہ دکھاؤ کہ یہ FIR ہے آپ کے خلاف. تو اس کے سارے ہم مذمت کرتے اور یہ اس کے خلاف ہے. اور اگر آپ موازنہ کریں تو یہ PTI کی اور PTI کی ورکر کی اور خان صاحب کی سب کی ہے کہ ہم سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے، ان کے جو ورکر ہے اور لیڈر ہے ان کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں جو دوسرے لوگوں کا رائٹ ہے. کیونکہ یہ تو نہ کرے کہ ڈسکرمنیشن آپ بیچ میں نہ کرے کہ جو لوگ آج خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، بار بار کیا، ان کے کلپس پلے کیے ہیں جس میں ڈائریکٹلی ان کے نام لیے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے نام لیے گئے، بار بار لیے گئے. آپ کے خیال میں آج شہباز گل صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو بازی میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کیا. زرداری صاحب اور جو زرداری صاحب نے، میاں صاحب نے، یا ایون مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کیا وہ ریکارڈ پر ہے، وہ پلے ہوئے ہیں. اس نے تو ایک لفظ ایسا نہیں کہا، شہباز گل نے کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولا اس کی تو. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہے، اگر شہباز گل پہ پرچہ ہو سکتا ہے تو ہمارے قانون کے مطابق کرمنل کیس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ الفاظ کہے تھے ان کے خلاف کیوں پرچے نہیں ہو رہے؟ پرچے کرے تھا برابری کے. نواز شریف صاحب نے یہ، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب 2019 میں یہ تقریر کی تھی اور اس کے بعد ایک APC بھی ہوئی تھی، پھر گجرانوالہ میں خرم دستگیر خان صاحب نے ایک جلسہ کرایا تھا اکتوبر 2020 میں. تو اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر پابندی لگ گئی تھی پاکستان میں. عمران خان صاحب کی تقریروں پہ تو کبھی پابندی نہیں لگی. خان صاحب نے کبھی ایک لفظ ایسا نہیں کہا. خان صاحب نے ہمیشہ میر جعفر، میر صادق، جانور، امریکی ایجنٹ، ملک دشمن، پاکستان فروش، یزید، غلام. خرم دستگیر صاحب جو وہ کر رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، دس آل ٹوگیدر سم تھنگ ڈفرنٹ. انہوں نے کبھی نام لے کر کے نہیں کہا کہ یہ فوج ہے ہماری، جس طرح نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ نام لے کر کے کہہ رہے ہیں. اچھا پھر عمران خان صاحب 3.5 سال، 4.25 سال حکومت میں رہے. انہوں نے نواز شریف صاحب پہ، زرداری صاحب پہ بہت سے مقدمے بنائے، تو یہ والا مقدمہ بھی بنا دیتے، کیوں نہیں بنایا؟ سر دیکھیں مقدمہ کیوں نہیں بنا اور کس طرح نہیں بنا، کمپلیننٹ بیچ میں کون تھا؟ وہ لوگ اور وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ جو جن کی تضحیق ہوئی تھی، وہ اگر آگے آ جاتے اور کہہ دیتے تو ان کا اپنا رائٹ ہے. کیا یہ جو موجودہ 2-3 پرچے ہوئے ہیں اسی وقت میں، وہ کس نے کرایا اور کس کی کمپلینٹ سے ہوئی؟ یہ جو پرچہ ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ تو مجسٹریٹ کی مدیت میں ہوا اور پیچھے سے آیا ہے. شری مزاری صاحبہ کی بیٹی کے اوپر اگر ہوا ہے تو وہ بھی تو ونگ کمانڈر صاحب آئے اور وہاں انہوں نے کروا لیے تھے. تو اگر اس وقت بھی کوئی لوگ آ جاتے، فارورڈ آ جاتے اور اپنی تضحیق کی دفاع کرتے تو وہ اسی وقت بھی ہو سکتا تھا. اچھا شرجیل میمن صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا، آصف زرداری صاحب کا، خواجہ آصف صاحب کا، سردار ریاض صادق کا
مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان چلایا اور کہا جی کہ دیکھیں جی انہوں نے بھی تو فوج کے خلاف تقریریں کی تھی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اور ہمارے ساتھی شہباز گل کے ساتھ اتنی سخت کارروائی ہو گئی ہے، تو آپ کے خیال میں شہباز گل کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ جی شرجیل میمن صاحب جی شرجیل میمن صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. اچھا اس پہ میں تھوڑا سا اگر خرم صاحب آپ کی طرف آؤں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، آپ کو گرفتار کیا جاتا رہا، اور ماضی میں جو سلوک آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، تو اب آپ کی حکومت ہے وہی سلوک اگر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے؟ دیکھیے ہمارے دور میں تو کسی صحافی کو گولی نہیں ماری اور کسی کو اغوا بھی نہیں کیا گیا. آپ کو عرفان صدیقی کے ساتھ جو ہوا وہ یاد ہے کہ انہیں ایک کرایہ داری کی بنیاد پہ پکڑ کے ایک ویکینڈ جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو ہم نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی. لیکن جو ابھی عمران خان کے چیف آف سٹاف نے اسکرپٹ پڑھا ہے ایک نجی چینل پر، جس میں فوج کے رینک اینڈ فائل کو بغاوت پر اکسایا گیا ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے. اور آج تک ہم نے جتنی بھی تنقید کی ہے اس میں کبھی بھی بغاوت پر اکسانے والا کوئی عمل نہیں تھا. ہم نے تنقید کی غیر آئینی رول پر کی، آج بھی ہمارا وہ ایمان قائم ہے. لیکن یہ جو ایشو ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی قاضی فائزی صاحب والا فیصلہ تھا، مجھ سے انہوں نے کروایا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف لگانے تھے فیصلہ انہوں نے کرایا. جو بھی آج جن فیصلوں کے اوپر وہ خود بھی انہیں جو ہے ری ایکشن کا سامنا ہے یا وہ غلط فیصلے تھے وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرلز نے کروائے. تو بھی اگر آپ خود ہی اتنے غلام تھے تو آج کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غدار ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ سے بھی نکلنے کا جو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اور میرے ساتھ ایگریمنٹ نہیں تھا اس کے اوپر، لہذا میری حکومت ختم کر دی گئی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا تھا تو ازرائے کرم ان 36 کیری ڈبوں کو بھی تو کہہ دیتے نا، اب نہیں چاہیے بھی گاڑیاں امریکہ کی. آپ نے جو مسکرا کے وہ گاڑیاں بھی لے لی، آپ نے ان کو اپنے خیبر پختونخوا میں چلے گئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں جی، خیبر پختونخوا میں بڑا سیریس ایشو ریز ہو رہے ہیں. میں ذرا اس پہ بات کر لوں. اچھا ذرا جو آج عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں اور جو ہو رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے بارے میں جو بات کی ذرا وہ سنوا دیں. ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز پختونخوا میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں. میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے. میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں. تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے، تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے. اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج میرے پاس ایک آپ کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ایم پی اے ہیں عنایت اللہ خان صاحب، ان کی تحریک التوا ہے، اور اس تحریک التوا میں انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں جو صورتحال ہے، مسلح افراد جو ہیں انہوں نے بہت سے سرکاری اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور ایم پی اے ہیں ملک لیاقت علی صاحب، ان پہ حملہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اے این پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صوبے کے بہت سے علاقے جو ہیں اس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جو عسکریت پسند ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس پہ آپ بطور حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان کے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں امیر میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس بات سے تو میں قطعی اختلاف کروں گا کہ تحریک طالبان پاکستان کے قبضے میں جا چکے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تو آفیشیلی ہمارا سیز فائر ہے حکومت پاکستان کا، اور جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے یا ایک کیفیت تھی جنگ کی، ٹینشن کی، تو اس میں تو غیر معینہ مدت تک تا حکم ثانی سیز فائر ہو چکا ہے. اور میں خود اس جرگے کا، اس وفد کا حصہ 2 بار رہا ہوں جو کابل میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہا ہے. اور مجھے میں بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سائڈ سے تو کسی قسم کی خلاف ورزی نہ حملوں کی صورت میں اور نہ ہی
इलाकों पर कब्जे करने की सूरत में सामने आई है। आज भी ये एक एलामिया उनकी तरफ से आया है। गुज़श्ता चंद दिनों से मलक लियाकत जो दीर के हमारे एमपीए थे पीटीआई के, उन पर कातिलाना हमला हुआ था, तो एक अफवाह सी थी कि कुछ लोग फैला रहे थे, कुछ हमारे सियासी मुखालफिन भी ये बात कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनसे बदला लेते हुए ये बात तो इमरान खान साहब ने भी किया है, तो उन्होंने आज उसका इनकार भी किया है, बल्कि उन पर हमले की मजम्मत भी की है। तो हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि इक्का दुक्का वाकयात यकीनन हो रहे हैं। भत्ता लेने की भी शिकायत आ रही हैं, या भत्ता लेने के लिए टेलीफोन कॉल्स की शिकायत आ रही हैं, उसमें मैं इनकार नहीं करूंगा कि कुछ लोग ये कर रहे हैं। अब ये तय करना बाकी है इसके बारे में। बात जगहों में जहां लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को अप्रोच किया है, वहां तफ्तीश हो रही है कि क्या वाकई ये कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों की तरफ से ऐसी हरकत हो रही है, या तालिबान के नाम से ऑपरेट करने वाले कुछ लोग जो है ये कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे ग्रोह वहां पर अफगानिस्तान में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जिनके साबका रिश्ते थे, अब वो उनसे मुनहरफ हो चुके हैं या आजाद हो चुके हैं, तो वो शायद एक आध ग्रुप इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ हो। लेकिन ऑफिशियली मैं समझता हूँ कि टीटीपी की तरफ से इस किस्म की मुजम्मत भी आ चुकी है। इस तरह के कई वाकयात थी और उन्होंने इससे इनकार अच्छा, किया। ये बताएं कि जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उस जिरगे में शामिल भी हैं, वो मुज़ाकरात अभी जारी रहेंगे और उनका क्या मुस्तकबिल है? जी मीर साहब, मैं तो इंतहाई एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि टीटीपी के जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो उनकी संजीदगी का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उन्होंने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, एक एतमाद साजी के तौर पर ये कमिट किया है कि जब भी वो कोई कार्रवाई करेंगे तो उसको वो बाकायदा ओन करेंगे, और अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन वो उनसे मंसूब की जाएगी तो वो उसको डिसओन करेंगे। और अब तक मेरे साथ भी राब्ता है, उन्होंने 2 बार 2 कार्रवाइयों को बराह रास्त मुझसे राब्ता करके उसको डिसओन किया है। इसमें एक कार्रवाई, जिस तरह मैंने मलक लियाकत की मिसाल दी, जो कल हुई है और जिसको उन्होंने आज डिसओन किया है, और कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ था जिसमें मोमंद एजेंसी में 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया था और बाद में इल्जाम टीटीपी पर था, उन्होंने उसको भी डिसओन किया है बाकायदा आपने एक प्रेस रिलीज के जरिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां तक मुफ्ती नूर वली और उस सेक्शन का ताल्लुक है जिसको वो हेड कर रहे हैं, जो मेन तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो तो हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे चल रहे हैं और अभी तक हमें कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तरफ से कोई ऐसा शिकायत नहीं आई। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात जैसे मैंने कहा हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि ये टीटीपी की जो रहबरी शुरा है उनके हुक्म से ये हो रहा है। ये जैसे मैंने कहा, कई इलाकों में, जैसे साउथ वजीरिस्तान में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आजाद ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह बाजावर, मोमन, खैबर एजेंसी और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आजाद हो चुके हैं, जो उस कमांड को नहीं मानते, उस नज़म से बागी हैं। अच्छा। उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो उसको हम टीटीपी से मंसूब नहीं करना चाहिए, और हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो मुज़ाकरात का हमारा सिलसिला है ये इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, अब आखिर में जरा ये बता दें, मुक्सरन के जो स्वात के इलाके मट्टा में जो वाकया हुआ, उसमें एक डीएसपी जख्मी हुआ, कुछ लोगों को अगवा किया गया, तो ये वाकया, इसके पीछे कौन था? जी देखें, ये स्वात का जो बालाई स्वात का इलाका है, मटा और उसके ऊपर पहाड़ी इलाका है, वहां पर बिल्कुल ये शिकायत आई थी कि बाज लोग वहां ऑपरेट कर रहे हैं और वहां लोगों को भत्ता वगैरह के लिए कॉल वगैरह भी करते रहे। तो इसी बात की तफ्तीश के लिए और इनकी रोकथाम के लिए ये पुलिस का जो दस्ता था या जो ग्रुप था ये गया है ताकि उनको रोका जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए। वहां पर इनका आमना सामना हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है जिसमें डीएसपी जख्मी हुए। वो बाकी वाकयात की तफसील में नहीं जाता, वो आपके सामने है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बाज लोग यकीनन ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये कंफर्म करना कि ये वाकई तहरीक तालिबान की तरफ से मुनज़्ज़म तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं या उन्हीं के लोग हैं साबिका जो इस वक्त नज़म से बागी हैं या किसी और इंडिपेंडेंट तहरीक का हिस्सा है, माजी में यकीनन इनका तालिबान तहरीक से ताल्लुक रहा होगा, ये अभी असरटेन करना बाकी है क्योंकि इन वाकयात की तफ्तीश हो रही है। और एक आध रोज में मैं ये कमिट आपसे इंशाल्लाह करता हूँ कि एक आध रोज में आप बड़े पैमाने पर इस हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ, आपने हमारे से बात। अब शर्जील मेमन साहब से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। शर्जील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मिर्जा, मुझे आपकी आवाज थ्रू आउट आ रही है। अच्छा, नहीं, वो दरमियान में जरा आवाज गायब हो गई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो
عمران خان صاحب نے آج تقریر میں کہا کہ جی ماضی میں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے بھی تو فوج کے خلاف تقریریں کی تھی، تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اور شہباز گل کے خلاف اتنی سخت کارروائی کیوں ہو گئی ہے؟ تو آپ کے خیال میں شہباز گل کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت کم ہوا ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی تک ان کو تو معمولی سی پنچ بھی نہیں آئی، جتنی بڑی یہ شور شرابہ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ پورے ملک کے اداروں کے خلاف ایک باقاعدہ ایک سوچی سمجھی مہم کے ذریعے ایک سازش چل رہی ہے. روزانہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں. جس دن بھی تھوڑا کوئی بھی فیصلہ کہیں بھی کسی کورٹ سے، کسی الیکشن کمیشن سے یا کسی پولیس سے خلاف آ جاتا ہے تو فوری طور پر ٹرینڈز کی جو ہے ان کی وہ پوری فیکٹری شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ساری سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہے. اکا دکا واقعات ہوتا ہے جی یہ اس کی ذاتی رائے ہے کیا ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے کوئی ڈس اون نہیں کیا شہباز گل کے بیان کو. جہاں تک زرداری صاحب کی انہوں نے بات کی، میں ایک بات واضح کر لوں کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس نے آج تک وہ تکلیفیں نہیں دیکھی، وہ ظلم نہیں دیکھے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے شہید ہو گئی. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی خدا نہ خدا غلط نعرہ نہیں لگایا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ٹاپکس ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تبھی، اور اس وقت ملک کی کیا صورتحال تھی میر صاحب آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، یا جو لوگ اس ملک میں موجود تھے ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. اس وقت بھی گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کے جو نعرے لگے تھے، اس وقت بھی محترم آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں اور کسی لیڈرشپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس سے کوئی کمپیریزن کروں. اب آ جائیں یہ بات کا. ابھی آپ نے ایک آپ کا چل رہا تھا بیرسٹر سیف صاحب سے آپ جو بات کر رہے تھے میر صاحب، یہ آج عمران خان کی تقریر اس کو بھی میرے خیال سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور بیرسٹر سیف صاحب نے تو عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا شخص نہیں ہے. عمران خان کہتا ہے کہ طالبان کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے، طالبان جو ہے وہ وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، میرے لوگوں کو بتا دے رہے ہیں. ان کے ہی حکومت میں ان کے ہی جو ہے ایڈوائزر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں، طالبان تو ہے ہی نہیں. تو پھر یا تو عمران خان جھوٹ بول رہا ہے یا بیرسٹر صاحب جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، اس میں کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ فیصلہ بھی کر لے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت، اور جو بیرسٹر صاحب صاحب نے بھی بات کی اس میں بات کروں میر صاحب، یہ خیبر پختونخوا حکومت ہے یا یہ لوگ کاؤنسلر ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اگر چلیں طالبان نے نہیں بتا دے رہا تو کوئی اور بتا دے رہا ہے بقول بیرسٹر صاحب کے، تو حکومت کیا کر رہی ہے، ان کی پولیس کیا کر رہی ہے، ان کی گورنمنٹ کہاں ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کی ناکام ترین گورنمنٹ ہے. یہ تو آکسیجن کے ذریعے ان کو زبردستی یہ 3.5 سال چلا دیے گئے. 14 سال سے KPK میں گورنمنٹ ہے. آپ کو میر صاحب یاد ہوگا بنو جیل بریک ہوئی، دہشت گرد آئے، دہشت گردوں کو جیل سے اٹھا کر لے کر چلے گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا. آپ کا APS واقعہ PTI کی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ بنو جیل جو بریک ہوئی وہ بھی PTI گورنمنٹ میں. ابھی بھی وہاں پہ چیف منسٹر سوات نہیں جا سکتا. اور عمران خان کو جو ڈر اور خوف ہے، میں کہتا ہوں آج عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت 14 سال سے KPK میں، آج کرے نا باجوڑ ایجنسی میں جلسہ کر کے دکھایا عمران خان، آج کرے سوات میں جلسہ کر کے دکھا دے، کیوں جا کے لاہور میں جلسے کر رہا ہے بیٹھ کر. اچھا، یہ سارے کا سارا یہ نااہل ترین لوگ، نکمے ترین لوگ ہیں یہ جو اس ملک پہ مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ اس وقت پورا ملک جو ہے ان کو بھگت رہا ہے. آپ اس کا کوئی جواب دیں گے بیرسٹر گور صاحب؟ میں سر ضرور دوں گا، لیکن ایک بات سب سے پہلے سیریسلی وہ لینی چاہیے، بیکاز میر صاحب میں بھی بلانگ کرتا ہوں بنیر سے. آپ وہاں گئے بھی تھے جب یہ وقوع ہوئے تھے اور طالبان فرسٹ ٹائم آئے تھے. ہم لوگ سفر کر چکے تھے. اور شرجیل میمن صاحب کو اتنا یہ یاد کراؤں کہ ہمیں جو سپورٹ کیا تھا وہ مردان اور ثوابی کے لوگوں نے کیا تھا. یہ وہاں کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے جو خان لوگ جا رہے تھے، انہوں نے کراچی کو بند کر دیا تھا، یہاں نہیں آنا، وہ واقعی رکھ لیا تھا. اٹ از اے سیریس ایشو. اس میں اپوزیشن، گورنمنٹ، فوج، ہر ادارہ ایک پیج پہ ہوگا. واقعی اگر آئے، میں نے خود دیکھا ہے اور میرے اس کی فیملی کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. وہ میرے گاؤں کے ساتھ قریب رہنے والا گاؤں ہے پیر بابا، جہاں کا DSP ہے، اس کا وہ کلپ میں نے دیکھا ہے. تو یہ جو DSP کل مٹا میں جی مٹا میں ہوا ہے، وہ بنیر سے بلانگ کرتا ہے، پیر بابا کا. میں نے اس کو سنا، بیچارے کو زخمی بھی ہے، زخمی حالت میں بیٹھا ہے. مجھے کسی نے دکھایا، میں نے بالکل دیکھا. میرے اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. اور یہ ایسے نان سیریس گفتگو جو اس نے کی شرجیل میمن سے، لیکن شرجیل میمن سے اتنی ہی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو آپ بات کی ہے خرم صاحب، انہوں نے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام ریاستی اداروں کو ایک نہیں میر صاحب، سوری میرا نہیں میر صاحب، جی میر صاحب ایک عرض کرو، انہوں نے کہہ دیا نان سیریس گفتگو کی ہے. یا تو نان سیریس گفتگو عمران خان نے کی ہے یا بیرسٹر سیف نے کی ہے. عمران خان نے کہا کہ طالبان نے یہ سارا بتے کی پرچیاں دے رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، اور بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی طالبان کر رہے ہیں، کوئی اور گروپ ہے. اس میں تو ان سے پوچھ لیں کہ نان سیریس گفتگو عمران خان نے کی ہے، بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ گروپ جو پہلے طالبان کے ساتھ تھے
اب وہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس میں ملوث ہوں, اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ. میر صاحب 14 سال سے ان کی حکومت ہے تو یہ پکڑ کیوں بہت نہیں رہے؟ سیریس ایشو یہ ہے. کیوں آپ میں خود چھپتے agree جا رہے ہیں؟ ذرا خرم صاحب سے ذرا بات میں کر لیں. وکیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں, لیکن پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے پھر کیوں یہ آج ہمیں ہنٹ دیا. انہوں نے آج پھر 1971 میں ذاتی مفادات کا ہنٹ دیا. انہوں نے توشہ خانہ میں کہا کہ یہ بھی تو مستفید ہوتے رہے ہیں. تو ان کے تمام ہنٹس جو تھے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ افواج پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس کا فیصلہ کر لیں کہ اگر طالبان کی واپسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہمیں بتا دیں. 9 سال سے ان کی حکومت ہے, 2013 سے, تو اب ان کی ویل ڈیولپڈ وہاں پورا میکنزم ہے. ہمیں قوم کو آگاہ کریں, یا ان کے جو لوگ ہیں, یا یہ خیبر پختونخوا حکومت ہے, بجائے یہ کہ وہ امریکی سفیر کو اپنی ہیڈ چیئر پر بٹھا کر مسکراہٹیں تبدیل کریں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ آ کے وفاقی حکومت کو یا منتخب نمائندوں کو آ کر بتائیں کہ کتنا اچھا, یہ سیریس ایک بڑا معاملہ اہم ہے. ایشو ہے گور صاحب کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف امریکہ نے سازش کیا ہے, دوسری طرف چیف منسٹر کے پی کے جو ہیں وہ ریڈ کارپٹ استقبال کرتے ہیں امریکی سفیر کا. سر, گورنمنٹ کا انہوں نے جس طریقے سے ذکر کیا وہ کنسپیرسی کا ذکر ہے, وہ ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں جس کو بلایا گیا تھا, اور حکومت کے خلاف انہوں نے کیا کہ اگر ایمبیسڈر آ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو وہ ان کے ایڈ آ رہے جو پہلے سے طے شدہ تھے اور آنے تھے, ان کو تو ریفیوز نہیں کرنا تھا. اور پروونشل گورنمنٹ جو کے پی کے کی ہے اس کے خلاف تو سازش نہیں ہوئی. وہ آلدو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ تو پبلک جنرل پبلک کے لیے ہے, اور وہ تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, وہ کیوں ریفیوز کرنا. لیکن میر صاحب ایک عرض ضرور کر لوں, 36 کیری ڈبے تو خرید ہی سکتی ہے. خرم دستگیر صاحب نے ذکر کیا, دیکھیں کتنا سیریس ایشو ہے. سیریس ایشو کوشچن آپ پوچھتے ہیں اس سے طالبان کا, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سیریس لے رہے ہیں, اور یہ پھر بھی لے کے جا رہے ہیں توشہ خانہ کی طرف کہ انہوں نے یہ ذکر کیا. اس پہ یہ اسٹے کر کے رہا ہے کہ ابھی ہونا. اگر آپ وہ سنا سکتے ہیں تو سنا دیں کیا کہا اچھا, عمران میں خان ذرا توشہ خان کے بارے میں. بریک لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب وقفے سے پہلے خرم دستگیر صاحب فرمائش کر رہے تھے کہ وہ جو توشہ خانہ کے بارے میں بات کی ہے عمران خان صاحب نے, ذرا وہ کلپ بھی چلا دیں. انہوں نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے. لیکن میر صاحب جو سنجیدہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف 9 سال سے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی حکومت ہے, ہم ناظرین میں سے اکثر بھول جاتے ہیں کہ فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی سرحد تک پی ٹی آئی کی حکومت پھیلی ہوئی ہے. ایک چند دن پہلے تک کور کمانڈر بھی کوئی جو ہے نا وہ ان کے حق میں تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا وہاں بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا کہ پی ٹی آئی کے وزیر کہتے ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں, عمران خان کہتے ہیں میرے لوگوں کو طالبان نشانہ بنا رہے ہیں. میں دہرانا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب نے جو بات کی ہے, کوئی جو جنگ بدنی جس کا انہوں نے آپ کے پروگرام میں ذکر کیا, اس کی کوئی ایویڈنس نہیں. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ گروپ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ڈسپلن میں نہیں ہے, وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا. جی, لیکن دیکھیں نا ابھی قبل میں بھی یہ کارروائی ہوئی, ایک سابق وفاقی وزیر صاحب اچھا وہ حلقہ ہے, آپ کو معلوم ہے, دیکھیں وہاں بھی ان کو سیف پیسج دیا گیا. ڈی آئی خان کے علاقے کراچی میں بھی ایک حملہ ہوا, پولیس کی گاڑی پہ حملہ ہوا. یہ اب کلیئرٹی آ جانی چاہیے, اور بہتر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہے کہ یہ طالبان ہیں یا نہیں ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت اب پاکستان کے افغانستان کے بارڈر تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اچھا, خیبر پختونخوا کی حکومت نے واضح الفاظ میں کہا کہ مفتی نور ولی محسود کا گروپ جس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے وہ ان واقعات سے اعلان لا تلقی کر رہا ہے, لیکن اور کوئی گروپ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کو چھوڑ دیں. گور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب نے تقریر میں یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک ڈرون گزر کے گیا ہے, پتہ نہیں پاکستان کی سپیس سے گزرا یا نہیں گزرا, لیکن کچھ مغربی اخبارات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے گیا ہے. اور پھر انہوں نے توشہ خانہ کیس کا ذکر کیا تو کہا کہ آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں غیر ملکی حکومتوں سے تحفے, تو سب کی انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ ڈرون کا بھی اگر الزام لگایا تو یہ سویلین گورنمنٹ پہ تو الزام نہیں لگایا. تو عمران خان صاحب نے آج ایک طرح تو ایک ڈرون حملہ جو ہے اس میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیا ہے اور آرمی چیف کی بھی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا. میر صاحب کوئی الزام انہوں نے نہیں لگایا. اگر آپ ان کی کلپ کو دوبارہ غور سے پڑھ لیں تو انہوں نے تو صرف ذکر کیا کہ الیکٹرانک میڈیا میں آیا اور ویسٹرن میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے تھرو ہوگا, مجھے نہیں پتا اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا. اور یہ ایک نہیں, لیکن یہ بھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ کرغزستان سے آیا تھا, جدھر سے بھی آیا. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کا تو یہی لفظ تھا اور پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا ابسولوٹلی نہ.
اینڈ ہی اسٹینڈز بائی دس, اور شاید اس کی انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. اسی ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد ہی کنسپیریسی ہوئی ہے, اسی ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد ہی لیٹر چلتا ہے, وہاں سے پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے اور وہاں سے حکومت اور رجیم چینج آ جاتا ہے. اچھا اب سر میں جواب دوں؟ جی شرجیل میمن صاحب, ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا. میں جواب دوں؟ جی ہاں جی, ایبسولوٹلی ناٹ. اگر اس شخص میں تھوڑی حیا شرم ہوتی جو کہ پہلے ابھی آج خطاب کر رہا تھا, کاش طالبان کو بھی بولتا ایبسولوٹلی ناٹ. جنہوں نے اے پی ایس کے شہداء کے معصوم طلباء کو شہید کیا ان کو بولتا ایبسولوٹلی ناٹ. جنہوں نے اس کے اپنے دور میں بنو جیل بریک کی ان کو بولتا ایبسولوٹلی ناٹ. اتنی آج جو ترجمان فرما رہے تھے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بیرسٹر سیف پی ٹی آئی کے ترجمان تھا, یہ طالبان کے ترجمان تھے. جس طرح وہ طالبان کو بیٹھ کے وہاں ڈیفینڈ کر رہے تھے, جن لوگوں نے اس ملک میں ہزاروں ہمارے جو ہے نوجوانوں کو شہید کیا, بچوں کو شہید کیا, ہمارے افواج کو شہید کیا, اس کے ساتھ ٹاکس میں اس کو ساتھ تو طالبان کے لیے ہمیشہ عمران خان نے اپنے تقریروں میں ان کو ویلکم کیا اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. ادھر اگر ہمت ہوتی ادھر بولتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں یہ بالکل بتا دوں میر صاحب کہ یہ سوال آپ کے شو میں یہ خبر بن چکی ہے. برائے مہربانی بیرسٹر سیف کا اور عمران کا دوبارہ کریں. اور عمران خان نے, آپ نے اگر اس کے تھوڑے کانٹیکٹ کو سمجھتے ہیں, عمران خان نے صرف یہ نہیں کہا کہ طالبان نے پرچی بھیجی یا بھتا بھیجا ہے. عمران خان نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی ایک اور سازش ہو رہی ہے, ایک اور سازش ہو رہی ہے. اب سازش کہاں سے ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ایک اور سازش ہو رہی ہے کہ جی ہمارے پاس طالبان دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, ہمارے پاس طالبان ہمارے ممبرز کو بھتے کی پرچی دے رہے ہیں. اور ایک پارٹی کا چیئرمین یہ بول رہا ہے, اور جبکہ ان کا ایڈوائزر جو بول رہا ہے وہ بات بالکل ڈفرنٹ تھی. آپ ان کو پلیز ملا کے دوبارہ پھر ان کلپس کو دیکھ لیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا یہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں اور یہ چاہ کیا رہے ہیں. مطلب عمران خان کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے, کچھ بھی ہو جائے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کوئی نہ کوئی سازش کر رہا ہے. اگر کوئی نیچرل بھی لیکن میرے لیے یہ کنٹراڈکشن جو کنٹراڈکشن آپ تلاش کر رہے ہیں, میرے لیے وہ اس لیے انہونی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ پہ سازش کا الزام لگا رہے ہیں, لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ تو امریکی سفیر کو ویلکم بھی کہہ رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پروونشل گورنمنٹ کا ایک امبیسڈر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. تو اس میں میرا چند کروڑ کے سوزوکی ڈبے لینے کے لیے ساری امریکی سازش اور غلامی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ 36 کیری ڈبے تو کیا خیبر پختونخوا حکومت خرید نہیں سکتی, خرید سکتی, ان کے پاس وسائل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی کوشش کی گئی کہ یہاں اسلام آباد میں تو لڑائی کرو, لیکن جہاں خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے وہاں امریکہ کے ساتھ روابط کرو. کیونکہ صرف دیکھیے 2 فنکشن ہوئے علیحدہ, ایک چیف منسٹر سے ملاقات, دوسرا وزیر خزانہ نے ان کو اپنے جو آفس میں ہوسٹ کیا, اور تیسرا فنکشن جو تھا وہ یہ تھا جس میں وہ گاڑیاں باقاعدہ اچھا اس میں ایک اور بھی ایک قانونی نقطہ آ گیا. میں بیرسٹر صاحب آپ سے وہ قانونی نقطہ جاننا چاہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ ایک فیکٹ سامنے آیا کہ وہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو ان کے خلاف پاکستان میں جو مقدمہ درج ہوا ہے تو یہ قانون کیا کہتا ہے؟ غلام نہیں ہے, گرین کارڈ ہولڈر ہے. سوال تو کرنے دیں, امریکن گرین کارڈ ہولڈر پہ پاکستان کے قانون کے تحت مقدمہ چلا سکتے ہیں؟ سر وہ ڈول نیشنل ہے, وہ یہ ڈول نیشنلٹی ہوگی, لیکن جو گرین کارڈ ہولڈر ہوتا ہے وہ سٹیزن نہیں ہوتا. سٹیزن تب بن جائے جب آپ پاسپورٹ رہتے ہیں, یہ ریزیڈنسی ہوتا ہے. ریزیڈنسی میں آپ ان پہ پاکستان کے قانون کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے. اگر وہ ڈول نیشنل ہے تو اس پہ تو کوئی بھی نہیں, کوئی بھی ایون اگر پاکستان کے اندر اگر وہ پاکستان کا سٹیزن نہیں بھی ہے, وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی مقدمہ بن سکتا ہے. سب لوگ جو کنڈیم کر رہے اور کہہ رہے ہیں وہ دوے جس طریقے سے کیا گیا, اس کو زد و کوب کیا گیا, اس کے ڈرائیور کو مارا گیا, گاڑی کے شیشے توڑے گئے. اس سے پہلے فوٹیج ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں گاڑی کا شیشہ توڑا گیا, لیکن شہباز گل صاحب سر وہ صرف 2 منٹ کی ویڈیو ہے, اور آپ اس کی ٹائمنگ دیکھ لیجیے گا اور ایف آئی آر کی ٹائمنگ دیکھ لیجیے گا. ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتا ہے وہ آن لائن, اور اس کی ٹائمنگ دیکھ لیجیے گا. کتنے لوگ اس وقت کیوں چلے گئے؟ اگر وہ نہتے بندہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, تو کیا ادر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا اس کو اریسٹ کرنے کے لیے؟ اتنے فوج کا جانا, گاڑیوں کا جانا ضروری تھا. آپ اس کی ٹائمنگ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح ایک جو بھی ہے وہ آپ آن لائن ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں, آن لائن ایف آئی آر رجسٹر, ٹائمنگ دیکھیں کہ یہ کس وقت کا ہے, وہ پوری مووی پر دکھائے لوگوں. میر صاحب قانون کا اطلاق ہو رہا ہے. شہباز گل کو شاہد عباسی اور رانا ثناءاللہ کی طرح موت کی کوٹری میں نہیں رکھا گیا, ان کے اوپر باقاعدہ پرچہ درج کر کے وہ حوالات میں ہیں, اور قانون کو ان کو جتنا بھی تحفظ پاکستان کے آئین کے تحت ہے وہ ان کو حاصل ہے. یہاں تو ہمارے لوگ ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا, اور جن کے اوپر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے ان کی ضمانتیں کینسل ہو گئیں, ان کو لیا نہیں گیا. میں یہ بالکل وکیل صاحب درست فرما رہے ہیں
کہ کاش اتنا ہی ثبوت اور شواہد کا اطلاق نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، خواجہ یہ سب غلط ہوا، اور جب یہ ہو رہا تھا تو ہم اس کو غلط کہتے رہے. میر صاحب صرف غلط میر صاحب نہیں، ابھی دیکھیے چیف آف سٹاف صاحب کو ابھی 24 گھنٹے ہوئے بمشکل، یہاں 22 مہینے حمزہ شہباز بغیر ثبوت اور شواہد کے. یہاں تو آپ کے پاس اب یہ ڈس ایگری ہم کر سکتے ہیں کہ جی جو انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا چیف آف سٹاف صاحب نے، وہ ٹھیک تھا، وہ قانون کے مطابق تھا، لیکن اس کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں نا، جو کہ ایک شواہد اور ثبوت موجود ہے. وہاں تو 22 مہینے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، آپ بھول گئے. آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو غیر قانونی جو ہیروئن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، آپ نے وہ ڈال دی. اس کی ویڈیو آپ دکھا نہیں سکتے. نجی چینل کی بات کر رہے ہیں، اس نجی چینل کو بند پہلے کیا گیا اور پیمرا نے نوٹس بعد میں دیا. جی یہی اظہار رائے کا ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے کہ کہاں 19A کے اندر جو ایکسیپشنز ہے 6، کہاں ان کا اطلاق ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا. یہ ایک مستقل جو ہے ہمارے لیے ایک سامنے ایک چیلنج رہے گا. لیکن یہ میں کہہ دوں کہ ہمیں اگر کہیں کوئی لائن لگانی ہے کہ جی یہ تنقید ہے اور یہاں بغاوت پہ اکسانا جو ہے درست ہے. اور یہ بات میں کر رہا ہوں، حالانکہ اسی چینل پہ صرف 4-5 دن پہلے میرے بارے میں، حامد میر کے بارے میں ایک جھوٹی خبر چلائی گئی. جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ چینل ہے جو لائبل لاز کے تحت نہیں، لیکن وہ ساری بیرونی ملک میں بین ہے. نہیں، لیکن اس چینل کے خلاف اگر کاروائی کرنی ہے تو قانون کے مطابق. جی بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. سب یہی ہے، دیکھو قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے، لیکن 2 قوانین پاکستان میں ایسے جس کا بے تحاشا مس یوز اور ابیوز ہوتا ہے. ایک حدود والا جس کو جیسے چاہے جہاں کرنا ہے، بڑے سارے لوگ تکلیفوں میں رہتے ہیں پھر آخر میں اور دوسرا یہ میوٹینی ریلیٹڈ لا، اس کی بڑا تعین ہونا چاہیے، وہ جج نہیں ہونا چاہیے. آپ نے میری اچھا، اب اس پہ شرجیل میمن صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شرجیل میمن صاحب، میں واپس شہباز گل صاحب کے معاملے پہ آتا ہوں. دیکھیں آج تو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز لائی صاحب، انہوں نے تو شہباز گل کے بیانات کی مذمت کر دیا ہے. کچھ لوگ مذمت نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں کی، لیکن پرویز لائی صاحب کو اس میں ایسا کنٹینٹ نظر آیا جس کی انہوں نے مذمت کر دی. اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کوئی کھل کے ان کے موقف کی حمایت بھی کی. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، ان کو قانونی دفاع کا حق ملنا چاہیے. تو اس کے باوجود کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ دراصل ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے موقف کی ترجمانی کر رہے تھے؟ کیا آپ بھی سمجھتے کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی؟ بالکل بھی نہیں میر صاحب. اگر یہ ذاتی رائے تھی تو پوری پی ٹی آئی بشمول آج اسد عمر صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، عمران خان صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، دونوں میں کسی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم ان کے بیان کی مذمت کرتے ہیں یا ان کی ذاتی رائے تھی. یا تو وہ کہہ لیتے ابھی بھی پی ٹی آئی کے ترجمان کہہ دے یا کہ کوئی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا. اور عمران خان نے اس کی اگر حمایت نہیں کی تو مخالفت بھی نہیں کی. عمران خان نے کیا کہا کہ اگر اس کا بیان غیر قانونی ہے تو قانون کے حساب سے ٹیکل کیا جائے. تو یہ تو میں تو اس کی حمایت سمجھتا ہوں. میرا تو ذہن یہ کام کرتا ہے. آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں. اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یہ اس کی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے میر صاحب. آپ روزانہ کی بنیاد پہ برائے مہربانی، کل آپ ایک شو میں جو پچھلے یہ 3-4 مہینے سے جب سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا ہے اقتدار سے قانونی طریقے سے، آپ ڈیلی کے ان کے جو ٹرینڈز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور ٹرینڈ میں کون کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، کس طرح پوری سازشیں تیار ہو رہی ہیں. یہ مجھے بتائیں کسی اور جماعت نے آج تک اس طرح کے کوئی ٹرینڈ چلائے کہ جو یہاں پہ سوچی سمجھی سازش کی تحت پراپر طریقے سے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں؟ اور اسی ٹرینڈ میں پھر کسی وہی ایک ہی آدمی ٹرینڈ کر رہا ہے، وہی ٹرینڈ کر رہا ہے کہ جی فلانے چینل کو بحال کرو، وہی ٹرینڈ کر رہا ہے جی فلانے انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کو نکال دو، وہی شخص ٹرینڈ چلا رہا ہے، وہ پھر بول رہا ہے کہ جی کہ اس کو کیا نام ہے اس کا، جو آپ کا جو سر اس کا سوری میں نام بھول گیا، اس کو آپ آزاد کرو. تو یہ ایک ہی بندہ وہ 3 ٹرینڈ چلا رہا ہے اور ایک ہی بندہ ان ٹرینڈز میں جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اچھا، آپ شہباز گل کا نام بھول گئے بیچارے کا. دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے. ابھی صاحب یہ ایک پیٹرن ہے. دیکھیے یہ معیار یہ نہیں ہے کہ آئین کے مطابق کچھ چیز ہے یا نہیں ہے، یا قانون کے مطابق کچھ چیز ہے نہیں. معیار عمران خان کا یہ کہ عمران خان کی مرضی کے مطابق اگر الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دیتا ہے، پہلے ان کے وزیر نے کہا کہ آگ لگا دو الیکشن کمیشن کو، ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. پھر انہوں نے آ کر کہا کہ یہ تو جناب چیف الیکشن کمیشنر جو ہے یہ تو غدار ہے، یہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے.
آپ کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے جب سپریم کورٹ نے نو کانفیڈنس موشن والے کیس پر فیصلہ دیا تو کس کس قسم کی میمز نہیں بنائی گئی اور بیرون ملک جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ان ججوں کی تصویروں پر جوتے مارے. خرم صاحب ایک یہ ہونا چاہیے کہ جو کام پی ٹی آئی کے دور میں کچھ مختلف ادارے جو ہیں وہ آپ کے خلاف کرتے رہے, وہ کام اب ان اداروں کو آپ کی حکومت کے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, جیسا کہ ایف آئی. جی نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ جہاں میں تو صرف کہہ رہا ہوں ہمارے دور میں معیار عمران خان کی خوشنودی نہیں ہے, قانون اور آئین ہے. پشاور ہائی کورٹ میں جو ریٹ فائل کیا وہ کیا ہے جی بتائیں. پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ فائل کی اور جو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس ہمیں آئے ہیں, اسد کیسر صاحب کو آئے ہیں, اس کو ہم نے چیلنج کیا. یہ دو اکاؤنٹس ہے جو پی ٹی آئی کی پی کے تھے, اس میں صرف اور صرف 6 سالوں میں 20 لاکھ روپیہ جو ان کے امپلائیز کے تھے اور جو لوگ پیسے چاندہ اکٹھا کرتے تھے, اس میں الیکشن کمیشن نے ہولڈ کیا, اس میں اسکروٹنی ہو گئی ہے, اس میں کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ کا آنسر نہیں ہے, نہ اس میں ایک نہ کمیشن نے بھی ہولڈ نہیں کیا. تو ہمارا کہنا یہ کہ یہ تو الیکشن کا مسئلہ ہے, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے آرڈر کے اندر ہے, تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس. جو ایف آئی اے نے اسد کیسر صاحب کو نوٹس دیا ہے کہ آپ پیش ہو جائیں اور آپ اس کو ایکسپلین کریں. تو جو ہم یہ کہہ رہے ہیں پیش ہونے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیش ہونا پڑ جاتا ہے ضرور پیش ہوں گے, پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ سارے وہ معاملات کیوں کر رہی ہے ایف آئی اے؟ ایف آئی اے صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ ان کے لوگوں کو ڈرانا, دھمکانا, ان کو اریسٹ کرنا, اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہاں جائے اور یہ لوگ سارے اکٹھے ہوں, وہاں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو اور یہ اس کی بکیں بنا کر کے کہیں کہ جی یہ دیکھو فنڈنگ ہے کہ جو معیار یہ ہمارے اوپر لگاتے نہیں تھکتے تھے وہ اپنے اوپر بھی لگا لیں کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. پیش ہو جائیں. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, قانونی جنگ آپ نے 8 سال لڑی ہے اس فورن فنڈنگ کے. آپ ان سے کہتے تھے تلاشی دو, آپ ان سے کہتے تھے رسیدیں لے کے آؤ, اربوں روپوں کی ہیں تو دے دینا, دے دیں. جب کچھ کیا نہیں ہے, جب معصوم ہے تو ایف آئی اے کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوتے, وہاں جا کے پروٹیکشن کیوں لے رہے ہیں؟ شاید خرم دستگیر صاحب بھول گئے وہ قطری والا خط, وہ کیلیبری فونڈ, یہ سارا کچھ وہ ہم تو کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے نا, نہیں مانا کورٹ نے, لیکن آپ کیوں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے؟ میرا سوال یہی ہے کہ ہم نے تو اپنی تلاشی دے دی, کورٹ نے مانی یا نہیں مانی, آپ نے اگر چوری نہیں کی تو آپ تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس کورٹ نے جس میں ہم پیش ہوئے تھے اس نے ہماری چوری ثابت نہیں ہوئی, اور جس کورٹ نے چوری پر سزا نہیں دی. چل رہے اگر وہ جنرل پبلک اپنی مرضی سے کوئی ٹرولر چلا رہے ہوں گے اور وہ غصے ہوں گے ادروائز, لیکن فرسٹ ٹائم تھے کنٹری ٹو ورڈ شرجیل میمن صاحب سے پہلی مرتبہ جو حکومت وہ خود اعتمادی پہ اور اس ملک کو انڈیپینڈنٹ بنانے پہ اگر ختم ہوئی ہے اور کسی وہ عمران خان سے ختم ہوئی ہے, آئینی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کنسپیریسی سے ختم ہوئی ہے. لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ممبر جاتے ہیں, وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں, وہ ان پہ الزامات ہیں, وہ پیسے لے لیتے ہیں اور وہ کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر کسی پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے پیسے لیتے ہوئے ویڈیو بنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران. بہت بہت شکریہ خرم صاحب, جناب گور صاحب, جناب شرجیل میمن صاحب, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی. کسی بھی سیاسی جماعت اور کسی بھی پاکستانی ریاست کا جو شہری ہے اس کے ساتھ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے کوئی سلوک نہیں ہونا چاہیے. جس کے ساتھ بھی آپ نے جو بھی سلوک کرنا ہے, خواہ وہ سیاسی جماعت ہے, کوئی ادارہ ہے یا کوئی فرد ہے, کوئی شہری ہے, قانون اور آئین کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں. اگر آپ آئین اور قانون توڑیں گے تو اس سے ریاست کمزور ہوگی, ریاست مضبوط نہیں ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.